दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर। अगर पैसा ही कमाना था जी। तो आलिम क्यों बना? तो सब अपने आप को सैयद लिख सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किताब फैज़ाबाद से लिखी गई है, बल्कि ऐसा लगता है कि बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता से लिखी गई। उनके लिए वही अच्छा था जब ये मैनेजर की गुलामी करते थे और उनके गाय बैल भैंस की सानी चलाते थे। राशि वल मुर्तसी वर्राइश फिन्नास, लेने वाला, देने वाला और बिचौलिया जो लेता दिलाता है, ये सब जहन्नम में है। अब तो आजकल देखा जा रहा है इमामों की तनख्वाह, लोग सोचते हैं कि 10,000 रुपया 15,000 रुपया हम देकर अच्छे इमाम को लाएंगे तो उससे अच्छा चलो 5,000 वाला उठा लेते हैं। तो ये कौम तो खुद फैसला कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस पॉडकास्ट में उलमा, शोरा, पिराने इज़ाम, खुतबा इज़ाम के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू होती है और उनसे कुछ अहम सवालात होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी और आपकी महबूब शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहज़ादे हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत, खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज मुख्तारुल हसन साहब क़िबला बगदादी, शेखुल हदीस दारुल उलूम नूरुल हक़ चिर्रा मोहम्मदपुर अयोध्या ज़िला फैज़ाबाद तशरीफ़ रखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू का आगाज़। जी 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 फरमाइए। सबसे पहला यही सवाल है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी पैदाइश ज़िला बस्ती कदीम, जो अब सिद्धार्थ नगर बन गया है, जी, उसकी मशहूर आबादी बराऊं शरीफ में। माशाअल्लाह। किस सन में हुई? हमारी पैदाइश 1390 हिजरी 1970 ईस्वी में। और आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा, बिलखुसूस जो इब्तदाई तालीम थी? जी, मैं बराऊं शरीफ में ही पैदा हुआ जी और नाम हमारा मोहम्मद है, असल नाम। जी अलबत्ता मुख्तारुल हसन तारीख़ी नाम है। इससे आप अगर आदात से तखरीज करेंगे तो 1390 हिजरी आएगा, जबकि कलमी नाम मैंने मुख्तार हनीफ रखा। जी उसकी वजह यह है कि अरब में इस्मुस सुलासी बोला जाता है। तो जब मोहम्मद मुख्तारुल हसन में अपना नाम बताता था तो लोग ये समझते थे कि मोहम्मद मेरा नाम है, मुख्तार मेरे बाप का नाम है और हसन मेरे दादा का नाम है। लेकिन चूंकि एकेडमिक नाम हमारा मोहम्मद मुख्तारुल हसन था, इसलिए जहाँ कहीं भी सरकारी तौर पर या इदारी तौर पर लिखना होता था तो मोहम्मद मुख्तारुल हसन लिखता और बताता था। और वहीं से फिर मैंने अपने वालिद साहब के साथ नाम जोड़ लिया और हमारी किताबों पर नाम हमारा मुख्तार हनीफ कलमी नाम के तौर पर मुतारफ़। बराऊं शरीफ में पैदाइश हुई और ज़ाहिर है वहाँ दारुल उलूम फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का मशहूर और मारूफ इदारा है। और जिस वक्त हमारी पैदाइश हुई है उस वक्त दुनिया इस्लाम की अज़ीम तरीन शख्सियतें वहाँ मौजूद थीं, जिनमें बदरुल उलमा हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा, शेखुल उलमा हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी भूसरी साहब रहमतुल्लाहि तआला, और फ़ख्रुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा आज़मी साहब क़िबला अलैहि रहमा, और फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा, हुज्जतुल इल्म हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ुर्तुल्लाह साहब क़िबला अलैहि रहमा, और नायब सानिया इक़बाल हज़रत अल्लामा साबिरुल क़ादरी नसीम बस्तवी साहब क़िबला अलैहि रहमा, आक़ाए नेमत सितारे हिंद हकीमुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद नईमुद्दीन साहब क़िबला सिद्दीक़ी अलैहि रहमा, और वारिस उलूम इमाम अहमद रज़ा हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमा। इस तरह से अकाबिर शख्सियात बराऊं शरीफ में मौजूद थी। अलबत्ता मेरी इब्तदाई तालीम दर्जा 5 तक बराऊं शरीफ के मकतब में।
اور جب میں درس نظامی میں نے داخلہ لیا تو اس وقت جی حضور مفکر ملت حضرت علامہ محمد حنیف صاحب قادری علیہ رحمۃ الرضوان براؤں شریف سے امرڈوبھا تشریف لے آئے. جی اس لیے باضابطہ جماعت کے اعتبار سے تعلیم ہماری امرڈوبھا میں، جی لیکن جب بھی براؤں شریف آتا رہا تو وہاں کے اساتذہ میں خاص طور سے حضرت خواجہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے بچپن سے ہی استفادہ کرنے کا موقع مل گیا تھا. حضرت علامہ مولانا سید انور صاحب چشتی، سید علی مشرف صاحب جائسی، سید خلیق اشرف صاحب کچوچوی، سید احسن میاں صاحب کچوچوی، علامہ غلام زرقانی صاحب شہزادے، رئیس القلم حضرت علامہ شمس قادری، اور اس طرح سے کثیر تعداد میں بڑوں کے شہزادے حضرت خواجہ صاحب سے پڑھنے کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے. تو شام کے وقت میں بھی خصوصی کتابیں حضرت پڑھاتے تھے، برقات وغیرہ کچھ کتابیں اس خصوصی درس کی میں نے براؤں شریف میں حضرت خواجہ صاحب سے ہی پڑھی. ماشاء البتہ مکتب کی ساری تعلیم براؤں شریف کی ہے، اور بلکہ یہ کہیے کہ مکتب جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت کیونکہ ہمارے والد گرامی علیہ رحمۃ الرضوان علم قرأت پر خصوصی توجہ تھی ان کی، اور کسی سے اگر حروف کی ادائیگی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ نہ ہوتی تھی تو انہیں بہت ناگوار گزرتا تھا. اس لیے قاعدہ بغدادی جب میں نے پڑھا ہے تو حضرت قاری خلق اللہ صاحب قبلہ دامت ظلہ سے، جو فخر القراء عظیم قاری ہیں، انہوں نے الف با تا ثا بچپن میں ہی صحیح کروایا. تو دستار بندی تو کہاں ہوئی آپ کی؟ دستار بندی ہماری کئی ایک ہوئی ہے الگ الگ شعبوں میں. جی درس نظامی کی فراغت ہماری دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام مصطفیٰ سے ہے، اور شعبہ حفظ یا قرأت حفظ میں شعبہ قرأت میں فراغت بھی امرڈوبھا سے ہی ہے. اس وقت مجود اعظم ہند حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ ازہری علیہ الرحمہ اور فخر القراء استاد القراء حضرت قاری و مقری مطلوب احمد صاحب قبلہ رضی دامت ظلہ و عامہ فیض خصوصی استاذ تھے، اور وہیں سے دونوں فراغتیں عمل میں. آپ کا مرشد کون ہے اور پھر پہلی ملاقات ان سے کب ہوئی؟ مرشد ہمارے حضور تاج الشریعہ وارث علوم امام احمد رضا نائب حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہماری حضرت سے ملاقات بہت باضابطہ سن 1992 میں، اور وہ بھی امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب اور فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ قاضی شہید صاحب قبلہ کے ساتھ حضرت حضور تاج الشریعہ کے دولت قضا پر ہوئی، اور بہت قریب سے سب سے پہلے حضرت کو میں نے وہی ان کے دولت قضا پر دیکھا. تو پیر و مرشد سے کوئی خاص بات چیت جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے خلافت و اجازت سے مجھے نوازا غالباً سن 2002 میں، جب وہ رودولی شریف تشریف لائے تھے جامع مسجد حشمتی کا افتتاح کرنے کے لیے. مناظر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ صدیقی دامت ظلہ کے ادارے میں جو مسجد، جی اس وقت حضرت نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد دعا سے پہلے اپنی کرم فرمائی سے اس گنہگار ہاتھوں کو شرف بخشا، اور تمام تر اجازات و خلافات سلسلہ رضویہ سے بہرور فرمایا، اور ارشاد فرمایا مجھ کو میرے اکابر جس طرح سلسلہ رضویہ برکاتیہ کی خلافت کی میں آپ کو دیتا ہوں، اور تمام معمولات کی اجازت دیتا ہوں،
اور اجازت حدیث بھی مرحمت فرمائی۔ جی اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے دعا فرمائی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اعتماد بھی فرماتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ جب میں نے مولانا وسید الحق صاحب بدایونی کی کتاب کی تردید لکھی اور اس کا نام رکھا تردید اشاعت صلح کلیت بنام تحقیق حدیث افتراق امت، تو بریلی شریف کے عرس میں جامعۃ الرضا سے اس کتاب کا افتتاح ہوا۔ سفر میں حضرت نے حضرت مولانا مفتی عاشق علی صاحب قبلہ کشمیری سے، جو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کے داماد بھی ہیں، ان سے سماعت فرمائی۔ پھر حضرت مولانا مفتی عاشق علی صاحب قبلہ دامہ ظلہ نے فون کیا اور میری کتاب کی تعریف و توصیف میں چند کلمے ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ آپ کو مخاطب فرمانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے کرم فرمائی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی کتاب تقریباً پوری مولانا عاشق علی صاحب سے سنی، دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے مسلک اہل سنت کا فرض کفایہ ادا کر دیا۔ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب فیض آباد سے لکھی گئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بریلی شریف کے دارالافتاء سے لکھی گئی۔ اور بے پناہ مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بتائیے لوگ تردید بھی کرتے ہیں اور محقق بھی مانتے ہیں۔ چونکہ وسید الحق صاحب کی تردید جن لوگوں نے کیا تھا، ان کو یہ کہتے تھے محقق صاحب یہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اپنی بہت سی تحریروں میں انہوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں جو ناقابل تلافی۔ اور پھر اس مسرت کے بعد جب حضرت نے اپنی کتاب تحریر فرمائی 72 فرقوں سے متعلق، تو اس میں آپ نے میرا نام اور حضرت علامہ مولانا رضوان شریفی کا نام ذکر کیا۔ پھر میں جب بریلی شریف پہنچا اور حضرت کو معلوم ہوا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اس وقت آپ کی آواز کم ہو گئی تھی اور سماعت بھی کمزور ہو گئی، تو قریب بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ نے میری کتاب دیکھی ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی حضور، حضرت علامہ شریفی صاحب قبلہ نے مجھے کتاب مرحمت فرمائی اور میں نے دیکھا ہے، کرم فرمائی ہے آپ۔ تو بے پناہ کرم فرماتے تھے اور نوازتے بھی تھے۔ اور ہمیں سند حدیث کی اجازت دیا ہے حضرت شیخ قاسم صالح محمد قزین، جو یمن کے مفتی الحنفیہ مفتی اعظم، وہ بریلی شریف تشریف لائے تھے، میں نے ان کی ترجمانی کیا تھا وہاں عربی سے اردو میں۔ جی تو اس وقت بھی حضرت بے پناہ خوش ہوئے۔ تو جب خانقاہ حاضر ہوا تو اپنی کرم فرمائی سے حضرت نے 3 بار 2,000 روپے ہمیں مرحمت فرمائی۔ ایک بار حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے ہاتھ، ایک بار اپنے بڑے داماد کے ہاتھ، ایک بار اپنے مقدس ہاتھوں سے خود، اور فرمایا یہاں ہر سال کوئی نہ کوئی آتا ہے، ہر سال یہاں ترجمہ اور ترجمانی ہوتی ہے، مگر واقعی طور پر ترجمانی تو اس سال ہوئی ہے۔ تو بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے، کرم بھی فرماتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کا پبلکلی کوئی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی محنت و مشقت کے ذریعے دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور نام کا لاحقہ لگا کر دنیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی، اور کن خانقاہوں سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی؟ اسکھاری شریف سے بھی ہمیں خلافت ہے، حضرت انیس ملت انیس المشائخ حضرت علامہ سید انیس اشرف صاحب قبلہ دامہ فیضانہ سے، اور خلافت حاصل ہے یمن کے عظیم ترکی کے عظیم مفتی ہیں شیخ محمد صالح پونیا، جو سلجوقیوں کا دارالسلطنت تھا، ان سے سلسلہ رشد کی بھی خلافت حاصل ہے اور سند حدیث کی بھی اجازت حاصل۔ حضرت تھوڑا سوالات کا اور آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں۔
آپ کے والد گرامی حضور مفکر ملت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قادری علیہ الرحمہ، جو صدر ٹیچر ایسوسیشن مدارس اسلامیہ اتر پردیش اپنی ظاہری حیات میں تھے الحمدللہ، اور ان کے مدارس عربیہ کے حوالے سے بہت خدمات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، تو کیا وہ تنظیم ابھی بھی قائم ہے؟ جی الحمدللہ، تنظیم اپنی جو ٹیچرس ایسوسیشن مدارس عربیہ تھی اور ہے آج وہ بھی قائم ہے، جی اور اس کے قیام میں جی اکابر علماء کا ہاتھ رہا۔ ماشاء آپ کو حیرت ہوگی کہ اس تنظیم کے عہدے داران میں فخر المحدثین حضرت اعظمی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ تھے۔ اللہ، ماشاء اس تنظیم کے عہدے داران میں حضرت علامہ مولانا اعجاز صاحب قبلہ، جنہیں بڑے مولانا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے بسریلا میں، جی۔ وہ تھے۔ حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ جو گھوسی میں تھے وہ بھی ذمہ دار تھے۔ حضرت علامہ مولانا نعمان خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وہ بھی تھے۔ حضرت حجت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی قرۃ اللہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، اکابر علماء نے جی اس تنظیم کی خدمت کی، یہ نہیں بلکہ عہدے داری قبول فرمائی۔ اعظمی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اور اعجاز صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وغیرہ کے زمانے میں، اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، جی اس زمانے میں فوٹو کاپی کا سسٹم نہیں تھا، ان کے ہاتھوں کی تحریریں ابھی بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے بڑی جدوجہد اور قربانی کے ساتھ اس تنظیم کو کھڑا کیا، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ علماء کو جو ہے وہ معاشی تنگیوں سے بے نیاز کر کے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے سکیں، اور انہوں نے اپنی اس کوشش میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ چنانچہ جو لوگ گرانٹیڈ مدرسے میں استاد ہو جاتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو صرف اپنی تنخواہ سے اپنی اور اپنے آل و اولاد کی نہ صرف یہ کہ پرورش کر سکتے بلکہ بہت اچھی پرورش کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر مصروفیت سے علیحدہ ہو کر دین کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ایک واقعہ میں ذکر کر دوں کہ آخری عمر میں ان لوگوں سے جو گرانٹیڈ مدرسوں میں ہیں، ان علماء سے بہت نالا تھی، جی اتنا نالا تھے کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اپنے چھت پر والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ براؤ شریف میں گھر میں چھت پر رہتے تھے، براندے سے چارپائی نکالی اور لے جا کر چھت پر سامنے رکھا، گرمی کا موسم تھا اور کچھ بولتے ہوئے جا رہے تھے۔ میری بڑی بہن زینے سے چڑھی اور وہاں سے وہ دیکھ رہی ہیں، پھر چارپائی اٹھایا اور براندے میں لے کر آئے، پھر رکھا اور کچھ بولے جا رہے ہیں، پھر اٹھایا، پھر لے گئے، 3 بار ایسے ہی کیا، یعنی ہوش جیسی کیفیت نہیں۔ تو پھر میری بہن نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ تو گرایا چارپائی بچھایا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسے لوگ ہو جائیں گے، میں نے گرانٹ اس لیے کروایا تھا کہ پیسہ آنے کے بعد لوگ دین کا کام کریں گے، جی لیکن ان کے لیے وہی اچھا تھا جب یہ مینیجر کی غلامی کرتے تھے اور ان کے گائے بیل بھینس کی سانی چلاتے تھے، چونکہ دیکھا یہ گیا کہ پیسہ آنے کے بعد علماء نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا، حافظ قاری بنانا چھوڑ دیا، اور پیسہ آنے کے بعد اس پیسے سے پیسہ کمانے اور یوٹیلائز کرنے کی کا ٹینشن ان کو زیادہ ہو گیا، بے فکر ہو کر دین کا کام کرنے کا شوق کم ہو گیا۔ اس کا ملال تھا انہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اکابر نے جن خلوص نیتوں کے ساتھ ان اداروں کے قیام کے مقصد کو پورا کرنا چاہا ہے، اس کا ہم خیال رکھیں، اور ہر حال میں ہر عالم کو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایک بیٹا، خاص طور سے بڑا بیٹا، عالم دین ہو، تاکہ اس کی نسل میں اس علم کی روشنی باقی رہے۔ جو یہ تنظیم کا ذکر ہوا، تو جب حضور مفکر ملت ابا حیات تھے تو اس کے بعد پہلے اور اب میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ تبدیلی بنیادی اسٹرکچر میں تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ والد صاحب نے ضلع ضلع تنظیم بنا دیا تھا، اور الحمدللہ بیشتر مدارس عربیہ جو گرانٹیڈ ہیں 90%
سنی اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ البتہ ایک کمی پیدا ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ علماء کی جو اکثریت اس تنظیم کی قیادت کرتی تھی جی اب وہ نہیں رہ گئی، اور تقریباً 17-18 سال سے اس کا الیکشن بھی نہیں ہوا، جبکہ ہماری جانکاری کے مطابق اس کے باعلاج میں ہے کہ اس کا صدر کوئی نہ کوئی عالم ہی ہوگا۔ جی تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اکابر علماء اس میں ہوتے تھے، آج تنظیم موجود ہے، کام بھی کر رہی ہے، فعال بھی ہے، لیکن علماء ندارت۔ یہی وجہ ہے کہ اس تنظیم کی برکتیں بھی کم ہو گئی۔ بہرحال جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، کسی طرح کا شبہ کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمارے اکابر نے جن چیزوں کی بنیاد جن قانون و دستور کے مطابق رکھی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور جلد از جلد تنظیم کا الیکشن کرا کے اس کا صدر کسی عالم کو بنانا چاہیے، اور بنیادی عہدوں میں اکثریت علماء کو ہی دینی چاہیے، نہ کہ ماسٹران کو۔ افسوس یہ ہے کہ اب اس کے جو مین ذمہ دار آپ ہم سے پوچھیں گے وہ بیشتر ماسٹر۔ تو تنظیم اپنے حال پر باقی ہے اور کام بھی کر رہی ہے، کسی طرح مفلوج نہیں ہے، لیکن جو حرکت و عمل والد گرامی علیہ الرحمہ کے زمانے میں تھی، یا میں کہہ سکتا ہوں علماء کا جو کردار اس میں تھا، اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جناب الحاج دیوان صاحب زماں کو، جو اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، قابل اعتماد شخصیت ہیں، کہ وہ اس تنظیم کو پوری طرح سے استحکام دینے کے لیے الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں، اور جو جس عہدے کا مستحق ہے اسے وہ عہدہ سونپا جائے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے نام کے بغل میں بغدادی لکھا جاتا ہے، تو جی صدام یونیورسٹی سے آپ فارغ ہوئے، تو تھوڑا وہ سفر ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کس طریقے کا رہا۔ عجیب واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے۔ جی والد گرامی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے کب لوگ انہیں جانتے تھے؟ قادری صاحب کے نام سے زیادہ جانتے۔ جی میں مورڈوبا سے فارغ ہونے کے بعد خصوصی تعلیم کے لیے وارث علوم امام احمد رضا، امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بدایون شریف مدرسہ عالیہ قادریہ پہنچا۔ پھر اسی سال حضرت کا چھوڑنے کا ارادہ ہوا، وہاں سے میں موقع ملا مجھے، میں انہیں چرہ محمد پور لے کر کے آیا، حضرت راضی ہو گئے، اور پھر حضرت کے ساتھ میں چرہ میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ تخصص میں بھی فراغت ہوئی، اور پھر میں نے چرہ محمد پور میں 93، 94، 95 میں پڑھایا۔ اسی دوران بغداد شریف جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو والد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے بڑے عزیز دوست تھے حضرت علامہ شیخ القرآن عبداللہ خان صاحب قبلہ عزیزی علیہ الرحمہ، تب اس وقت علیمیہ جمدہ شاہی کے فارغین صدام یونیورسٹی جا چکے تھے اور جا رہے تھے۔ والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ انہیں بھی علیمیہ سے بھیج دیجیے، تو فرمایا 1 سال داخلہ لینا پڑے گا، دورہ میں پڑھنا پڑے گا، جبکہ میں مدرس تھا چرہ محمد پور میں۔ حضرت نے فرمایا، والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے کہ شیخ القرآن صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ان کے دل میں یہ کسک رہی کہ بھیجنا ہے۔ والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد تھے حضرت مولانا قاری اطہر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بمبئی میں، ان سے ذکر کیا تو وہ قریب تھے جناب رشید طیب صاحب کے، جو اس وقت ترکی میں بزنس مین ہیں۔ اس وقت وہ ممبئی میں ہی بزنس کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک تنظیم تھی، اس کا نام تھا پولیٹیکل آئی آف مسلم۔ ان کے پاس 1 سیٹ صدام یونیورسٹی کی موجود تھی۔ تو انہوں نے جب صدام کے زمانے میں ام المعارک جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد دورہ کیا تھا، تو یہ محسوس کیا کہ ہمارے علماء عربی بول نہیں پاتے، تو چاہا تھا کہ میں اپنے خرچے سے ہر سال 1 آدمی بھیجوں گا، لیکن اتفاق سے ایک امام صاحب کے بھائی صاحب کو انہوں نے بھیجا، اور وہ پیسہ ویسا لے کر کے بغیر پڑھے خرچہ ورچہ کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے کو بھیجا، اس کی بھی خبر خیریت کچھ اچھی نہیں محسوس ہوئی انہیں، تو کہا جناب میں پیسہ تو نہیں دوں گا، البتہ سیٹ دے سکتا ہوں۔ والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ خوش ہو گئے، فرمایا مجھے پیسہ چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف آپ کی اتنی مدد چاہیے کہ سیٹ دے دیجیے، تو میں کسی ادارے
کے بینر سے نہیں گیا تھا، جی بلکہ پولیٹیکل آئی آف مسلم جو تنظیم تھی جناب رشید طیب صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ہم سب کے نیک عمل کا ثواب انہیں عطا فرمائے، ان کے والد کو عطا فرمائے، ان کی سیٹ کے ذریعے پھر میں جامعہ صدام العلوم الاسلامیہ اعظمیہ بغداد حاصل، جی اور الحمدللہ ان کی وہ بات ہمارے ذہن میں رہی، اور والد صاحب نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی وہ دماغ میں تھی۔ پھر 1 سال چھوڑ کر کے لگاتار میں نے وہاں ٹاپ کیا، گولڈ میڈلسٹ رہا، اور آخری سال میں نے پوری یونیورسٹی ٹاپ کیا۔ آج بھی میرے نام کی شیل جامعہ صدام العلوم الاسلامیہ میں لگی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے میں نے اس سال ہمیں اضافی ٹائم دیا گیا، کلمۃ الوافدین اور کلمۃ الخریجین بھی ہم نے وہاں کے اس جلسے اور حفلہ میں پڑھ کر سنائے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 45 انعامات دیے گئے، جس میں صدام حسین، نائب صدر جمہوریہ عزت ابراہیم، خانقاہ قادریہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ، حضرت امام اعظم کی بارگاہ، وزارت تعلیم، وزارت اوقاف، موصل یونیورسٹی، بصرہ یونیورسٹی، مستنصریہ یونیورسٹی، بغداد یونیورسٹی، صدام یونیورسٹی، ان کے چانسلروں کے، وزیر اوقاف کے، اور طلبہ کی یونین کے، یعنی اس طرح سے تقریباً 45 انعامات سے مجھے نوازا گیا۔ اور صرف وہی نہیں، میرا خیال ہے کہ تقریباً اولا سے لے کر صدام یونیورسٹی کی فراغت تک بحمدہ تعالی رب کے فضل سے، والد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی دعا سے، اساتذہ کے فیوض و برکات سے پہلے نمبر پر ہی رہا۔ قرت میں بھی فراغت 1 نمبر پر ہوئی، فضیلت میں بھی، تخصص میں بھی، اور بغداد شریف میں۔ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کے خاندان میں اکثر حضرات عالم ہیں، سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جب گھر کے معاملات کس طرح، یہ میں والد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی برکتیں بہت ہیں، جی بہت زیادہ علماء نہیں ہیں، لیکن تقریباً ہمارے بہن اور ہماری بہن، بھانجے، بھانجی، خاندان ملا کر کے تقریباً 17-18 لوگ مرد و عورت عالم ہیں۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون ملتا ہے، اور جو راہ ہوتی ہے پڑھنے کی وہ آسانی سے کھل جاتی ہے، اور آدمی آگے بڑھ سکتا ہے اور باصلاحیت ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے 2 بھانجے الحمدللہ ازہری ہیں، ان میں مولانا جیلانی صاحب مردوغہ میں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے ازہر ٹاپ کیا تھا۔ مولانا نعمانی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے زمانے طالب علمی میں علامہ وجیہ الدین گجراتی کی عظیم کتاب جس پر کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، اس پر علم حیت میں کام کیا، وہ مطبوعہ ان کے زمانے، ان کی تحریر سے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ لوگ ہیں، اس کا بڑا فیض ملتا ہے۔ اب تھوڑا سوالات بدلتے ہیں، اور جی اب فرمائیں۔ حالات زندگی سے تھوڑا ہٹ کر جی سوالات کرتے جی ہیں۔ مدارس اسلامیہ خاص کر دارالعلوم جی وغیرہ میں جو تعلیمی کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے ادارے جہاں سے دین و جی سنت کا کام ہو رہا ہے، دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب لوگ رشوت لے کر جو ہے علماء کو دعوت دے رہے ہیں اور پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ رشوت لینا تو خیر کل میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب جو ہوگا، اس پر تعلیم پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، مدرسے کی بنیاد اور اس کا مقصد، اس کو ہمیں نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ مدرسے اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں کہ انہیں صرف عربی فارسی کی تعلیم دی جائے۔ جی مدرسوں کے بنانے کا مقصد لوگوں میں دینی بیداری پیدا کرنا اور تعلیمات اسلامیہ کو عام کر کے لوگوں کو اس سے روشناس کرا کے بعمل بنانا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی والرائش فی النار، لینے والا، دینے والا اور بچولیا جو نیتا دلاتا ہے، یہ سب جہنم میں ہے۔ اب آپ ہمیں بتاؤ کہ رشوت آخر کیوں دی جاتی ہے؟ یا تو کسی کا حق مار دیا جاتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، یا نااہل کو
ذی حق بنا دیا جی جاتا، حق والا بنا دیا جاتا. کیا یہ صحیح ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو نااہل اس جگہ پہ رشوت دے کر آئے گا وہ پڑھائے گا. نہیں. تو جو بنیادی کمی پیدا ہو رہی وہ یہ ہے کہ مدرسے میں جو تعلیم کا معیار ہونا چاہیے وہ دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے. اور لوگ جو مدرسے کی طرف رخ کر رہے ہیں اس کاروباری ماحول کی وجہ سے، اب طلبہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بی اے کر رہا ہے، ایم ایس سی کر رہا ہے، بی ایس سی کر رہا ہے، جی وہ دنیا کما رہا ہے، ڈاکٹر کما رہا ہے، ایسے میں بھی مولوی بن کر کے پیسہ کماؤں گا. حالانکہ مولویت پیسہ کمانے کے لیے تھی ہی نہیں. اگر پیسہ ہی کمانا مقصود تھا تو بزنس کر لیتے، جی کچھ اور بن جاتے. ہمارا مقصد، عالم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں. یہ اور بات ہے کہ دنیا کا سارا کام پیسوں سے چلتا ہے، اگر آئے تو اسے روکنا نہیں چاہیے. جیسا کہ حضور شعیب الاولیاء شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کما نہ کر، جمع نہ کر، منع نہ کر. یعنی کسی کی مال میں خواہش مت کر. آ جائے تو بخیل کی طرح لے کے بیٹھا مت کر. اور اگر کوئی دیتا ہے، نذرانہ پیش کرتا ہے تو منع مت کرو کہ مجھے نہیں چاہیے، میں بے نیاز ہوں. عالم کی زندگی یہ ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ اب ہم مادیت کی طرف ایسے بڑھتے جا رہے کہ جو مغرب کی دنیا ہم سے چاہتی تھی، خواہی نہ خواہی، ارادی غیر ارادی طور پر ہم وہی کام کرنے لگے. اس لیے قطعی طور سے پابندی لگانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھوس کے لین دین کے ذریعے کسی کو استاد نہ رکھا جائے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو گھوس دیتا ہے اور بیچ کا کام کرتا ہے، اگر دینے والا نااہل ہے تو ایسی صورت میں تینوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ہاں البتہ دینے والا اگر وہ اہل ہے اور وہ نہ دیتا تو کسی اور کا ہوتا تو اپنے حق لینے کے لیے علماء نے بہت کچھ راہیں نکالی ہیں. میں سے یہ بھی ہے. اور میں اس گھوس کی بات کر رہا ہوں جو مینیجر پرنسپل لیتے، اس گھوس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آفیسوں کو دیا جاتا ہے. اس لیے کہ وہاں بھی اگر ہمارا حق نہیں ملے گا ہم کو تو ہو سکتا ہے راستہ ہو حق لینے کے لیے پیسہ دینا پڑے. لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کا گھوس کا لین دین شرعی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی جرم ہے. اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے. حضرت آپ کی ایک تقریر ابھی ماضی قریب میں ہی جی رشوت کے حوالے سے بہت وائرل ہوئی تھی. جی جی تو اس پر کچھ عرض کرنا چاہیں. جو کہا سچ کہا ہے، جی حق کہا ہے، حرف صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ولا خوف لومۃ لائم. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، انسان سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے. حضور آج کل دیکھا جا رہا ہے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا اور اس پہ شیخین کے حوالے سے بہت تو میں چل رہی ہے. جی اور آپ نے دیکھا ہوگا شاید. تو الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو جس ترتیب سے ہے ان کو اسی ترتیب سے یاد کیا جائے. لیکن آپ نے سنا اس کو، تو اگر اس پر کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تاکہ جو لوگوں کے دلوں میں خلفشار ہے وہ دیکھیے ایسا ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قابل بحث ہوتے ہیں، جی قابل تحقیق ہوتے ہیں. جی شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی افضلیت پر قطعی اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا. قطعی اجماع. اور کیوں قطعی اجماع ہے؟ اس لیے کہ سارے صحابہ نے ان کی افضلیت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ اعلان کیا. جی اس لیے اس موضوع پر کسی کو سنی اور اہل سنت رہتے ہوئے بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رافضیت، شیعیت زدہ ہے، کہیں نہ کہیں سے اس فطور کا شکار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں تو خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری حدیث ہے، اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث ہے. اور صاف ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ صدیقی حضرات بھی سید لکھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہا. جی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے جس کو امام ذہبی نے کہا ہے
की ये मुतवातिर। जी हज़रत अली फरमाते हैं कुन्तु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। जी इज़ अक़बल अबू बकर व उमर, कि अचानक देख रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा चले आ रहे। जी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा तो फरमाया या अली, ऐ अली, और इशारा फरमाया, जी ये देख रहे हो, हालानी सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह व शबाबिहा, ये दोनों जन्नती जवानों के जन्नती बूढ़ों के सरदार है और जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, इस सरदारी का ऐलान हजरत अली की ज़बान से करवाया जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, वहाँ अली का जलवा दिखाना। कहीं फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अला तत्रुकू ली साहिबी, मेरे साथी और दोस्त को मेरे लिए छोड़ दो, तुम लोग उनके बारे में ना पढ़ो। जी हजरत अबू दरदा हजरत अबू बकर सिद्दीक से आगे आगे चल रहे थे, फरमाया मत उनके आगे चलो, ये मकाम था अबू बकर का। जी फिर जब हजरत अली ईमान लाए तो उनकी उम्र 8 साल या 12 साल थी, और हजरत अबू बकर ईमान लाए तो उनकी उम्र 38 साल थी। अरे दोनों की खिदमत को तो देखो। इसलिए मदारे फजीलत नसब नहीं है, जी ये नसब की बुनियाद पर फजीलत होती, मदारे फजीलत तकवा। तक़वा और उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा तकवा वाला सबसे ज़्यादा मुकर्रम है। ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में नाज़िल। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत का, जमात अहले सुन्नत का दलाइल की बुनियाद पर यह कतई फैसला इजमा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ ये कि मौलाए कायनात से अफजल है, बल्कि अम्बिया और मुरसलीन के बाद तमाम कायनात में सबसे अफजल। ये कोई बहस की चीज़ ही नहीं है। लोग कहते हैं इस पर हम मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे, हिमाकत है। जिस चीज़ को हमारे उलमा ने तय कर दिया वो मुसल्लमात और मुकर्ररात में से है। अब आप डिबेट करने जा रहे हैं, आप किताबों का हवाला दे दीजिए, बस काफ़ी। जी बेशक। इसलिए कि अगर नसबियत, जुज़इयत, बाज़ियत की बुनियाद पर फजीलत होती तो हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा से अफजल नहीं होते। इसलिए कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का जुज़ है, हल हिय बदअतुम मिन्नी, लेकिन फ़ातिमा अली से अफजल नहीं है। हसनैन करीमैन हज़रत अली से अफजल नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाज़ा इब्नाया, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार है, वलाकिन अबूहुमा अफज़लु मिनहुमा। तो अगर ये सारे खून वाले हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, ये सब अली से अफजल नहीं है, तो अली तो बेटे नहीं है, अली तो खून नहीं है, तो फिर कैसे? तो अगर हजरत अली को अफजल इन सब खून वालों से मानने में आपको परेशानी नहीं है तो यारे गारे मुस्तफ़ा को अफजल मानने में क्यों परेशानी हो रही है? पता चला नसब फजीलत की बुनियाद नहीं, लेकिन ये बात तय है कि अहले ईमान हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की इज्जत करता है, उनके कदम चूमता है, उनके हाथ चूमता है, इसलिए कि वो नबी का खून है। एहतराम करना और है, फजीलत में होना और है। एक आलिम हो और एक जाहिल सैयद हो, एहतराम सैयद का जरूर होगा, मगर वो आलिम जाहिल सैयद से अफजल है। अब ये कहिए कि सैयद साहब से अफजल कैसे हो जाएगा, ये आपके दिमाग का फतूर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तो मदारे फजीलत तकवा है, मदारे फजीलत नसब नहीं है। मदारे ताजीम व तकरीब ये नसब है। हम इज्जत देंगे, हम इज्जत देंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि शयूख को भी इज्जत देनी चाहिए, इसलिए कि उनके एहसानात दिन पर बहुत। हुजूर जैसे आपने कहा, ये उसमें एक बात ऐड की गई कि हज़रत अली जो हैं वो रूहानियत में जुज़वी तौर पर हज़रत अबू बकर से माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन
اگر روحانیت سے خالی کر لیا کسی چیز کو آپ نے تو کیا وہ مادیت اور دنیا داری کے امام تھے جس کا نام خلیفہ اول ہے؟ خلیفہ اول کے پاس 400 کروڑ روپیہ تھا جب وہ ایمان لائے، جی اور جب انہوں نے خلافت پائی ہے تو ان کے پاس ایک چونی نہیں تھی۔ عشرہ مبشرہ میں سے بیشتر ایمان حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ مہاجرین میں جتنے غلام ہیں بیشتر کو خرید کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا۔ وہ روحانیت کے امام ہے جس نے اپنی زندگی کا سارا کمایا ہوا دین کے نام پہ لٹا دیا۔ یہ توہین ہے ابو بکر صدیق کی، جو یہ کہے کہ وہ روحانیت کے امام نہیں ہے، اس پر توبہ لازم ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ ایک مادیت پرست کے ہاتھ پر مولا نے بیعت کیا، سارے صحابہ نے بیعت کیا، بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک امامت صغرا ہے کہ امامت کبرا۔ جی صغرا یہ والی خلافت ہے، ہرگز نہیں۔ کتاب عقائد کی کتابیں کھول کر دیے کہ الامام الاکبر خلیفہ کو کہا جاتا ہے۔ امامت کی بحث آپ دیکھیں گے، وہاں امامت تقوی بھی ہے، امامت علم بھی ہے، امامت حکمرانی بھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ حدیث ہے، تو ان کے طریقے پر عمل کرو۔ روحانیت نہیں ہے اس میں، مادیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہم اگر کہہ دیں گے کہ ہر اعتبار سے حضرت علی افضل ہے تو لوگ ہم کو شیعہ سمجھیں گے، سنی قطعی نہیں مانیں گے، اس لیے تھوڑا سا ادھر نکال لو، تھوڑا سا ادھر نکال لو۔ ہرگز نہیں۔ دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر، پہلا نمبر نہیں ہے، چوتھا نمبر، وہی تقوی بھی، وہی روحانیت بھی، وہی سب ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا حماقت ہے۔ ہاں، حوالے میں لوگ پیش کرتے ہیں تصوف کی کتابیں، تصوف کی کتابوں سے عقائد نہیں بنتے۔ حوالہ دینا ہے علماء محققین کی، حدیث کی کتابیں دیجیے، عقائد کی کتابیں دیجیے، اور ایک کتاب نہیں دکھا سکتے۔ اس میں مثال یہ دیا گیا کہ روحانیت میں تو امام ہے حضرت علی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شجرہ جو دیکھو نا، جو مرید ہوتے ہیں حضرت علی پہ جا کے رک جاتا ہے، اس کے بعد تو سیدھا حضور کا نام آتا ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ مثال دیتے ہیں کہ علی کے بعد کہاں نام آیا، نہ حضرت عثمان غنی کا آیا، نہ حضرت۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں شریعت میں اس شجرہ کا کیا مقام ہے، کوئی بتا دیجیے آپ۔ جتنے لوگ شجرہ پیش کر رہے ہیں پیری مریدی کا، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شجرہ کہاں سے جاری کیا ہے؟ غور کریے میری بات۔ یہ جو شجرہ چلتا ہے یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ ہے، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، عہد و پیمان نام ہے اس کا، اور وہ جو بیعت ہے وہ بیعت خلافت، اصل بیعت وہی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ تو کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد کرنا کہ اب ہم گناہ نہ کریں گے، اور وعدہ کرنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ، برکت اس سلسلے کی ملے گی، اور آپ عہد کرو گے تو اس بزرگ کی دعاؤں اور اس کے فیضان اور اس کے اکابر کے فیضان کے سہارا آپ جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ جو سلسلے بنائے گئے یا سلسلے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قرب خاص عطا فرمایا۔ ان کا مقام ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا اہل بیت قرار دیا، اس لیے یہ سلسلہ اس راہ سے چلا۔ اور وہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک الگ سلسلہ، اس کے بعد اسی الگ۔ جی حضرت، آپ کے ایک بیان کو ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے سنا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا صدیقی بھی سید لکھ سکتے ہیں، فاروقی بھی، جس کا دیکھیں سید لکھنے کا مطلب، دیکھیں عربوں میں آپ جائیں گے تو وہ جناب کے معنی میں لکھتے ہیں، سید۔ ہاں، جتنے لوگ مرد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے، اور جتنی شادی شدہ عورتیں ان کو سیدہ کہا جاتا ہے، تمام عورت۔
یہ اصطلاح اہل عجم کے ہاں ہے، اور حقیقت میں جو اصطلاح ہے وہ ہے بیت الاشراف۔ جی وہ شیوخ اس میں آتے ہیں، چاہے وہ صدیقی ہوں، چاہے فاروقی ہوں، چاہے عثمانی ہوں، اور چاہے وہ عباسی ہوں، چاہے حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے علاوہ جی زوجات مولائے کائنات سے اولادیں ہوں، وہ سب اپنے آپ کو سید لکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو فاطمی وہ مطلق سید لکھے گا، جی اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی وضاحت کریں گے۔ جیسے اگر فاروقی لکھتا ہے تو سید احمد فاروقی، جی صدیقی لکھتا ہے تو سید لکھے گا ساتھ میں صدیقی، جی عثمانی لکھتا ہے ساتھ میں عثمانی، جی عباسی لکھتا ہے تو ساتھ میں عباسی لکھ کر یہ وضاحت کر دے گا کہ میں اس شرف کے اعتبار سے سید، جی، یعنی ظاہر کرنا پڑے گا کہ ظاہر کرنا پڑے گا، مطلق لکھنا صحیح نہیں ہے۔ حضور اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ دارالعلوم میں داخلہ کروانے سے پہلے جی جی مدرسہ یعنی مکتب، جو مکتب کی پڑھائی جی جی ہوتی جی ہے جی اس کا کتنا اہم رول ہے؟ دیکھیے، مکتب ہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جی مکتب ریڑھ کے بڑے بڑے جامعات 2500 2000 لوگوں کو تعلیم، آج جو ہمارے لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، ان کا عقیدہ درست ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، مسائل جانتے ہیں، یہ سب مکاتب کی دین۔ اس لیے بڑے مدرسے کی جو لوگ امداد کرتے ہیں وہ کم تو کر دیں، مگر مکتب کی امداد ہرگز نہ روکیں، اس لیے کہ براہ راست ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کو دین کی غذا فراہم کرنے کا کام یہ مکاتب ہی کرتے ہیں۔ اس لیے مکاتب کے علماء کو سر کا تاج بنانا چاہیے، ان کی تنظیم بنانی چاہیے، ان کی ٹریننگ دینی چاہیے، اور گھر گھر تک روح اسلام کو پہنچا دینا چاہیے۔ اس سے بہتر نیٹ ورک اور راستہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے مدرسے کتنے؟ یقیناً بڑے مدرسوں کا دین کی تبلیغ، اس کے بقا میں بہت بڑا کردار، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں ان کی تحقیر یا ان کی کمی نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن بڑے مدرسے ہی ہو، مکتب کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے مکتب کی ہی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو بڑے مدرسے طلبہ کہاں سے پاس؟ اس لیے مکتب، اور مکتب مسجد ہونا چاہیے۔ ابھی لوگ کیا ہے، مکتب اسکول کی طرح چلاتے ہیں، جہاں اسکول کی طرح نہیں چلتا ہے۔ 1 مسجد 2 مسجد 4 مسجد، ہر مسجد میں اپنے محلے کے بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب نما چیز قائم کر دینی چاہیے، جو مارننگ میں نہیں، ایوننگ میں، شام کے ٹائم میں، عصر سے لے کر عشاء تک یا 9 بجے تک، جیسا جہاں مناسب ہو، تاکہ بالغ حضرات بھی اور بچے لوگ بھی جی وہاں پہنچ کر کے علم دین حاصل کریں۔ اور اب دیکھیے، مسجدیں کئی کروڑ کی بنا دی جاتی ہیں، لیکن صرف اس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اتنا بڑا اسٹرکچر بنا کے آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس میں لائبریری قائم کرنی چاہیے، اس میں ایک پارٹ بنانا چاہیے برانڈے جیسا، اگر اللہ توفیق دے، جو عورتوں کے لیے اجتماع کا۔ عورتیں کہاں دین سیکھیں؟ جی عورتوں کے لیے اجتماع کا مسجد میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا پارٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے جو مرکزیت مسجد کو حاصل تھی وہ مرکزیت باقی ہو، اور امام کو متقی باصلاحیت دیکھ کر ہی رکھنا چاہیے، اور جیسے تیسے کو پکڑ کر امامت نہیں حوالے کرنی چاہیے۔ اصل مسئلہ حضور یہ ہے کہ امامت کی بات آئی تو آج کل دیکھا جا رہا ہے اماموں کی تنخواہ، لوگ سوچتے ہیں کہ 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ ہم دے کر اچھے امام کو لائیں گے تو اس سے اچھا چلو 5,000 والا اٹھا لیتے ہیں، تو یہ قوم تو خود فیصلہ کر رہی۔ جی 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 جی، بالکل صحیح آپ فرما رہے۔ دیکھیں، دونوں طرف کمی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، اگر پیسہ ہی کمانا تھا جی تو عالم کیوں بنا؟ عالم کیوں بنا؟ اس لیے اماموں کی نگاہ تنخواہ پر نہیں ہونی چاہیے۔ جب میری تنخواہ 50,000 تھی، تب امام علم و فن کی تنخواہ 11,000 تھی، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ تو امام اور بڑے عالم کو اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے کہ پیسہ کتنا ملتا، لیکن جس سماج میں زندگی آپ گزار رہے ہیں ان میں ہمارے متولی صاحب کو اور محلے کے لوگوں کو یہ بھی دھیان دینا چاہیے
کہ اگر ان کا قائد پیسے کا محتاج ہوگا تو وہ قیادت کرے گا یا اپنے بچوں کی تربیت کرے گا۔ اس لیے یہ نہ طے کیا جائے کہ امام کی تنخواہ 25 ہو کہ 10 ہو کہ 50 ہو، بلکہ جیسی مسجد اور جیسا محلہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ رکھے ہیں کہ 50,000 روپے مہینے تنخواہ دے سکتے، 75 دے سکتے ہیں، تو اس عالم کو دینا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 75,000 تنخواہ ہم دے سکتے تو اب امام بھگاؤ، نیا علامہ لاؤ۔ جی نہیں، امام رکھنے کا اختیار تو متولی اور مصلی کو ہے، امام نکالنے کا اختیار اللہ کو ہے۔ جب تک اس کے اندر شرعی خرابی نہ پیدا ہو تب تک کسی بھی متولی کو یا کسی بھی مصلی کو امام نکالنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے طاقت کے بل بوتے بغیر کسی وجہ شرعی کے جب چاہتے امام کو بھگا دیتے ہیں، کل میدان قیامت میں ان کی سخت گرفت ہوگی، یہ ہرگز جائز نہیں۔ یہ بہت دیکھا جا رہا ہے حضور، لانے کے لیے تو ایک شخص لے کے آئے گا، اگر ذاتیات پہ کچھ ہو جائے، تھوڑا سا ناراضگی ہو جائے، 30,000-40 جی وہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ جب تک شرعی خامی نہ پیدا ہو، غیر شرعی امور کی وجہ سے امام کی حق گوئی، جرات مندی، اس کی صلابت دینی وغیرہ وغیرہ اگر مصلیان یا متولیان کو پسند نہیں آیا اور اس وجہ سے نکالا تو یہاں چھپ جاؤ گے آپ، قیامت میں نہیں چھپ پاؤ گے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے گا، اور عالم کو اپنی نوکری کی بقا کی وجہ سے کاسا لیسی چاپلوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے علماء نے اپنی جاگیریں، اپنی حویلیاں، اپنی حکومتیں قربان کر دیں، مگر انہوں نے ناحق کو حق نہیں کہا۔ لہٰذا ائمہ کو، علماء کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اسے بھی پورا کرنا چاہیے، اور آمادہ کرنا چاہیے عوام کو کہ وہ حق کی اتباع کریں۔ بڑی تیزی کے ساتھ حضور، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکتب کتنا ضروری ہے، جی تو جو اس میں مدرسین پڑھاتے ہیں ان کا کتنا اہم رول ہے اس میں، کہ کس طریقے سے وہ پڑھائیں؟ بنیادی رول انہی کا ہے، اس لیے مکتب میں اسی آدمی کو مدرس بنانا چاہیے جو قرآن شریف پڑھاتا ہو، تو بہت بڑا قاری نہیں ہے تو کم از کم مخارج و صفات اور لہجہ پڑھنے کا عربوں جیسا ہو جس سے قرآن وہ صحیح پڑھ سکے۔ جی ایسے لوگوں کو مدرس بنا دیا جاتا ہے جو خود قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے۔ جی یہ خیال رکھا جائے کہ اردو اس کی اچھی ہو، سمجھتا ہو، عربی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہوں ان کو وہ سمجھتا ہو، تاکہ جو دین کی بات وہ بتائے وہ صحیح بتائے، اور بچوں کو جو سکھائے وہ درست سکھائے۔ سوالات اور تھوڑا قریب تر ہے انٹرویو جو ہے ختم ہونے کو، یہ آج کل دیکھا جا رہا ہے خطبہ 2-4 تقریر یاد کر لیتے ہیں رٹی رٹائی، اور اس کے بعد تقریر بولنا چالو کر دیتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، مسائل جو ہیں اس سے ناواقفیت ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم ہی لوگ ہیں ایسے جو پائے جاتے ہیں، اور تو قوم کو اس سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان؟ دیکھیں، ساری ذمہ داری علماء ہی کی نہیں ہے، عوام کے بدذوقی کی بھی، چونکہ وہ گناہوں کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اسٹیج سے حق سننا نہیں چاہتے۔ جی وہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کو ہنسائیں، کھلائیں، بلائیں اور بشارت والی حدیث سنا کر کے جنت پہنچائیں، اور وہ گانا سنتے ہیں، اسی اعتبار سے چاہتے ہیں کہ گویا شاعر لایا جائے جو گانوں کے دھن پر جو حرام ہے ہمیں نعت پڑھ کر سنائے، اور ان کو موقع ملے اپنا پیسہ دکھانے کا اور یہ پیسہ لٹائیں۔ تو ایسے علماء جو بہروپیاں ہیں، عالم نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے اسٹیج پر جانا ہی شرعاً جائز نہیں، تقریر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ علماء کی صف میں بیٹھنے کے حقدار نہیں، اسٹیج سے تقریر کرنے کا انہی لوگوں کو حق ہے جو شرائط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمائی ہے، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں وہی خطاب کریں۔ حضرت جیسے دیکھا جاتا ہے جلسے جہاں تک ہو رہے ہیں، لوگ بڑے خطیب کو بلا لیتے ہیں، مطلب عوام جس کو 25,000 50,000 نذرانہ دیتے ہیں اس کو بڑا خطیب سمجھتی ہے، تو جیسے کوئی ایک ذمہ دار عالم اسٹیج پر تقریر بول رہا ہے، اچانک
حضرت کو نعرہ لگا کر لایا جاتا ہے, سب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو بدترین کیا چیز. یہ درست ہے؟ بالکل اس سے گریز کرنا چاہیے. کسی بھی شاعر کی نعت یا کسی بھی خطیب کی تقریر ہو رہی ہو تو کسی بھی انسان کے استقبال کے لیے بیچ میں اس کو ہرگز نہیں لانا چاہیے. اگر لانا منظور ہے تو اس کی روانی کو روک کر اطلاع دے دیا جائے, اعلان کر کے اب استقبال کیا جائے تو الگ چیز ہے. جی لیکن دوران تقریر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں خطیب صاحب, یا تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کی, یا حدیث بیان کر رہے ہیں آپ قرآن شریف قرآن شریف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, یا حدیث شریف کی تشریح کر رہے ہیں, اور آپ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں اور پاگلوں کی طرح جھومتے جھامتے لے کے پہنچ جاتے ہیں. نہایت بدترین چیز ہے. اور ایسے موقع پر خطیب کو چاہیے کہ سختی سے ڈانٹ کر روک دے کہ آپ سیدھا لے کر کے آئیے, اپنی بات جب پوری کر لے وہ تو خود کھڑا ہو کر استقبال کرے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ درسگاہ جو مدرس ہوتے ہیں درسگاہ میں پڑھاتے ہیں, تو طلبہ پر کتنی سختی وہ کریں؟ سختی کرنی چاہیے یا پھر نرمی سے پیش آنا چاہیے؟ کس طریقے سے جو ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے طالب علم اپنی غلط روش سے, یا اگر وہ کاہل ہے پڑھنا نہیں چاہتا تو اپنی کاہلی سے باز آ جائے. مارنا کوئی اصلاح ہرگز نہیں ہے. اتنی محبت اور اتنے پیار سے ان کو رکھا جائے کہ اگر ضرورت ہو تو ایک چھڑی دو چھڑی ماری جائے. اور وہ بھی میں نے والد گرامی علیہ رحمہ کو دیکھا کہ اگر کوئی چھڑی موٹی لاتا اس سے زیادہ تو خود اسی کو مار کر بتاتے کیسا لگتا ہے, تو ہاتھ پہ توڑوانا چاہتا ہے تو ایک ہاتھ کی چھڑی رکھتے تھے, اور وہ بھی بہت موٹی ہوگی تو اتنی, اور ہاتھ پر ایک سے دو چھڑی مارتے تھے, تین چھڑی مارتے تھے. تو اتنی تنبیہ کی جائے جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کو کرتا. اور اگر آپ نے اپنی نفسانیت کے لیے جتنی چھڑی اس بچے کو ماری اور زیادہ مارا, کل میدان محشر میں آپ پکڑے جائیں. تو ضرورت ہے کہ بچوں کو پہلے یہ سمجھایا جائے کہ آپ یہاں دنیا نہیں دین لینے آئے. آپ کا باپ آپ کو مال کا وارث بنائے گا, میں آپ کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وارث بناؤں گا. کون بڑا ہے, جو دنیا کا وارث بنائے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنائے؟ اسی لیے استاذ کا درجہ باپ سے بڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی وراثت وہ چھوڑتا ہے اور یہ نبی کی وراثت چھوڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بچے کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم جو پڑھنے آئے ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں دین لٹانے کے لیے آئے ہیں, تو وہ محنت سے پڑھے گا. اب اگر آپ اپنی اس محبت کے ساتھ سختی بھی کرتے ہیں, جھاپڑ مار دیتے ہیں, چھڑی مار دیتے ہیں, تو اسے کوئی ناگواری بھی نہیں ہوگی اور وہ محنت سے پڑھے گا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ہرگز طلبہ کے ساتھ اس طرح کا محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں, جو معیوب ہے. محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ضرورت کے مطابق تربیت کے لیے سختی بھی کرنی چاہیے, کیونکہ مدرسے صرف تعلیم گاہیں نہیں ہیں بلکہ اسلامی تربیت گاہیں بھی ہیں, انہیں تربیت بھی دینی چاہیے اور تعلیم بھی دینی چاہیے. آخر میں حضور, یہ ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں علماء شعراء کے حالات زندگی پر بات ہوتی ہے اور اسے یوٹیوب پر نشر کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ بے رحمی کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ علماء شعراء خطبہ اعظام پیران اعظام کے حالات زندگی کو سنیں اور جو ہے اسی پہ ڈھلنے کی کوشش کریں اور دین کی طرف راغب ہوں. تو اس پر کچھ ارشاد فرمانا چاہیں. دیکھیے ایک وقت تھا کہ لوگ اخبار پڑھتے تھے, کتابیں خریدتے تھے. اب وہ وقت آیا کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کام میں مشغول بھی رہیں اور نیوز سن بھی لیں. تو جب وہ نیوز جیسی یا تفریح جیسی چیز پڑھتے نہیں ہیں تو دین کی تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے
کہ اس میڈیا کا استعمال کیا جائے اور علماء کی زندگی سے آگاہ کیا جائے، ان کے نظریات سے آگاہ کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز میں رغبت پیدا ہو۔ حضور جیسے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو ہی رہا ہے، لیکن باضابطہ طور پر کوئی اسلامک نیوز میڈیا نہیں، جس سے دیکھیے یہ کتنی ضرورت ہے۔ مسلمان بھارت میں ہر میدان میں پستی میں، اسلامی تو چھوڑیے، آپ مسلمانوں کا آپ کوئی اسٹیج بتا دیجئے، کسی وے پر، کسی اسٹینڈرڈ پر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ صرف ہم ایک دوسرے سے دینگا مشتی میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نورا کشتی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے دور رہ کر کے کام کرنا چاہیے، صحیح راہ پر توجہ دینی چاہیے۔ قبلہ حضور بغدادی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر مختار الحسن صاحب قبلہ بغدادی کے حالات زندگی اور پھر کچھ تلخ مسائل آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے تھے، آپ نے سماعت کیا۔ ناظرین اکرام، پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔